अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मैं उस रोज़ अपने एक बीमार दोस्त की इयादत करके वापस घर जा रहा था कि एक गली से गुजरते हुए अचानक मेरी नज़र उस गली में जमा लोगों के छोटे से हुजूम पर पड़ी। पूरी गली में कोहराम मचा हुआ था। मर्दों और औरतों का यह हुजूम एक हवेली के सामने जमा होकर बड़ी दिलचस्पी से हवेली की छत की तरफ घूर रहा था। मैंने फौरन नजरें उठाकर उस सिमत देखा जहां के सारे लोग देख रहे थे। मेरी नज़र एक नौजवान पर पड़ी। वो नौजवान मुश्तिल हालत में हवेली की छत पर खड़ा था। अचानक उस नौजवान के मुंह से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें निकली और सबके सामने उस नौजवान ने फौरन छत से छलांग लगा दी। वो फिजा में लहराता हुआ ज़मीन पर आन गिरा। ज़मीन से टकराते ही वो बेहोश हो गया। नौजवान का सर बुरी तरह फट गया था और खून तेजी से निकलकर उसके इर्द गिर्द जमा होने लगा। नौजवान का हाल देखकर कई औरतों की चीखें निकल गई। उसी वक्त हवेली का बैरूनी दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत रोती पीटती हवेली से बाहर निकली और भागती हुई उस बेहोश नौजवान से लिपट गई। हुजूम में मौजूद चंद लोगों ने फौरन टैक्सी रोकी और उस नौजवान को टैक्सी में डालकर अस्पताल ले गए। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहा। हुजूम में किसी औरत की आवाज़ उभरी। बेचारे का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। उस लम्हे किसी मर्द की भी आवाज़ सुनाई दी। सुना है इस पर आसेब का साया है। गर्ज इस किस्म की चेमागोइयाँ जारी थी। मैं मजीद वहाँ न रुका और सीधा अपने घर वापस आ गया। मेरा जहन तमाम वक्त उस वाक़े की वजह से उलझा रहा। खुदा जाने वो नौजवान और बूढ़ी औरत कौन थे और उस नौजवान का क्या बना था। गर्ज तरह तरह के सवालात मेरे दिमाग में घूमने लगे। हालांकि इस तरह के वाक़यात मुआशरे में अक्सर होते रहते हैं, मगर जब से मैंने अपने बेलौस इंसानियत की खिदमत का फरीज़ा अदा करना शुरू किया तो इस किस्म के वाक़यात मेरा दिल तड़पा कर रख देते। जिन्नात को तस्खीर करने के उलूम में मुझे बड़ी दिलचस्पी थी और मैंने जिन्नात के मुतालिक कई किताबें पढ़ डाली थी। खुशकिस्मती से नौजवानी में ही मेरी मुलाकात एक बुज़ुर्ग से हुई जो कि बहुत बड़े रूहानी उलूम के आमिल थे। मैंने उनकी मुरीदी इख्तियार कर ली और उनकी नेक सोहबत में रहकर मैंने जिन्नात को तस्खीर करने के अलावा और दीगर अमलियात सीखे और उन पर उबूर हासिल किया। इसके अलावा भी मैंने उनसे काफ़ी इल्म हासिल किया। वक्त कितनी तेज़ी से गुजरा कुछ पता नहीं चला और फिर एक दिन अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई और नौबत बिस्तर मर्ग तक पहुंच गई। उन्होंने अपनी वफ़ात से कबल मुझसे वादा लिया कि मैं अपना इल्म लोगों की फलाह और भलाई के लिए बिला किसी गर्ज के इस्तेमाल करूँगा, और मैंने वादा कर लिया। मेरे मुर्शिद तो वफ़ात पा गए, मगर मैं आज तक उनके वादे को निभा रहा हूँ। अमीरी गरीबी के इम्तियाज़ के बगैर तमाम लोगों की बेगर्ज खिदमत की। जो जो मैंने रूहानी इल्म से दुखी इंसानियत के दुखों का मदावा करना शुरू किया तो मेरी शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी और लोग बड़ी दूर दूर से अपने मसाइल और परेशानी के सबब मेरे पास आने लगे। खुदा का बड़ा करम था कि वो मेरे पास आने वाले किसी भी शख्स को मायूस नहीं करता था। मेरे पास ज़्यादातर केस ऐसे आसेबी और जिन्नात के मुतालिक होते थे जो इंसानों पर काबिज होकर उनका जीना हराम कर देते थे। मैं ऐसे जिन्नात को आसानी से तस्खीर कर लेता था। उस नौजवान का छत से छलांग लगाने का वाक़या काफ़ी दिन तक मेरे दिमाग में रहा। मैं रोज़ के मामूल के मुताबिक अपने आस्ताने पर आने वाले लोगों के मसाइल हल करने में उलझा रहता। एक दिन मेरी तबीयत नासाज थी, इसलिए मैं घर में ही था। जब बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने सहन में जाकर दरवाज़ा खोला। अपने सामने उस औरत को देखकर चौंक पड़ा। ये वही औरत थी जो चंद रोज़ कबल छत से छलांग लगाने वाले नौजवान से लिपटकर ज़ारो कतार रो रही थी। वो फौरन बोली, मुझे आमिल हयात शाह साहब से मिलना है। मैं धीमे लहजे में बोला, जी मैं ही हयात शाह हूँ। मेरे मुंह से मेरा नाम सुनकर वो फौरन संभल गई और निहायत अकीदत से बोली, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपको इस वक्त तकलीफ़ दे रही हूँ। मैं आपके आस्ताने पर गई थी, वहाँ से पता चला कि आज आप अपने घर पर हैं, लिहाजा लोगों से पता पूछती हुई आ गई हूँ। मैंने उसे फ़ौरन ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठा दिया। वो परेशानी से बोली, मैं इस वक्त अपनी बहुत बड़ी परेशानी लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। ये सुनकर मैं शाइस्तगी से बोला, मुझसे जो कुछ हो सका मैं आपके लिए करूँगा, आप अपनी परेशानी बताएं। वो औरत बोली, मुझे मेरी एक जानने वाली ने आपके मुतालिक बताया कि आप आसेब को काबू कर लेते हैं। हयात साहब, खुदा के लिए मुझ पर तरस खाते हुए मेरे बच्चों को उस आसेब के चुंगल से निजात दिला दें।
یہ آصف میری بیٹی اور بیٹے دونوں پر بری طرح قابض ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ابھی میرے ساتھ میرے گھر چلیں، کیونکہ میرے بیٹے کی حالت ایسی نہیں کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتی۔ میری اپنی طبیعت خراب تھی، مگر وہ عورت کس قدر پریشان تھی میں سمجھ سکتا تھا۔ لہٰذا میں فوراً اس کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے چیخو پکار اور بیتوکی باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ عورت مجھے کمرے کے پاس لے کر آئی۔ کمرے کے دروازے پر تالا لگا تھا، مگر کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اچانک ہماری آہٹ سن کر وہی نوجوان جسے میں نے چھت سے چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا تھا کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس پر ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ وہ وحشیانہ انداز میں کھڑکی کی سلاخوں کو توڑ کر باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری طرف وہ نوجوان انتہائی غصیلی نگاہوں سے گھور رہا تھا، جیسے ابھی مجھے کچا چبا جائے گا۔ اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ وہ عورت بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑی اور مجھے ایک دوسرے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ بھی بند تھا۔ اس عورت نے دروازے کی کنڈی کھولی اور ہم دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو میری نظر ایک نوجوان لڑکی پر پڑی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی خلاؤں میں گھور رہی تھی اور عجیب و غریب بے ربط زبان میں خود کلامی کر رہی تھی۔ میری طرف جب اس نے دیکھا تو انتہائی بھونڈے انداز سے کہا لگانے لگی تو عورت کچھ شرمندہ سی ہو گئی اور فوراً مجھے وہاں سے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، آپ کی ان دونوں بچوں کی یہ حالت کب سے ہے؟ عورت اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ان دونوں بچوں کی یہ حالت پیدائش کے بعد سے ہی ہے۔ بیٹے کی حالت تو پہلے بھی نارمل ہو گئی تھی، بعد میں اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا، مگر بیٹے کی حالت بچپن سے ہی ایسی ہے، یعنی ان دونوں پر بچپن میں ہی سایہ ہو گیا تھا۔ میں اس کی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ عورت بولی، یہ سایہ میرے بچوں سے پہلے مجھ پر ہوا تھا۔ یہ شرنگیز آصف میرے بچوں سے انتقام لے رہا ہے۔ پھر اس نے اپنی رودات سنانی شروع کی۔ میرا نام فہمیدہ ہے، میرا تعلق ہندوستان کے گاؤں سے تھا، وہیں میری شادی نصیر سے ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد جب تقسیم ہند ہوئی تو ہم دونوں لاہور آ گئے۔ نصیر کے چچا اسی حویلی میں رہتے تھے، انہوں نے ہمیں حویلی میں رہنے کی جگہ دے دی اور نصیر کو سرکاری ملازمت بھی دلائی۔ وہ خود ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے۔ اپنی آخری عمر میں وہ زیادہ تر عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ دم درود وغیرہ بھی کرتے تھے۔ میں نے اکثر لوگوں کو اس سلسلے میں ان سے ملتے ہوئے دیکھا تھا۔ حویلی میں مجھے ہر طرح کی آزادی تھی۔ میں حویلی میں اندر باہر گھومتی رہتی تھی، مگر اس حویلی میں واقع ایک کمرہ مسلسل میرے لیے سر درد بن چکا تھا، کیونکہ اس پراسرار کمرے کے دروازے کے باہر ہر وقت بڑا سا تالا لگا رہتا تھا، اور نصیر نے خاص طور پر مجھے اس کمرے کے قریب جانے سے بھی منع کیا تھا۔ نصیر نے مجھے کیوں منع کیا، یہ سوال مجھے بار بار تنگ کرتا رہتا تھا۔ میں نے کئی بار ان سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ ہر بار ٹال دیتے تھے۔ ان دنوں میں امید سے ہوئی تو نصیر سمیت نصیر کے چچا بھی بہت خوش تھے۔ حویلی کا سونا پن دور ہونے والا تھا، مگر نصیر کے چچا کو یہ خوشی دیکھنی نصیب نہ ہوئی اور ان پر اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ہم بہت غمزدہ تھے۔ نصیر کے چچا نے اپنی حویلی نصیر کے نام کر دی تھی۔ ویسے بھی انہوں نے شادی نہیں کی تھی، ایک نصیر ہی ان کے اکلوتے بھتیجے تھے اور نصیر کو وہ دل و جان سے چاہتے تھے۔ میں سارا دن حویلی میں اکیلی بور ہوتی رہتی۔ نصیر تو آفس چلے جاتے اور کئی بار تو کام کے سلسلے میں انہیں دوسرے شہر بھی جانا پڑ جاتا، تو گھر کی تنہائی مجھ سے کاٹے نہیں کٹتی تھی۔ اس روز بھی نصیر کو ایک دن کے لیے دوسرے شہر جانا پڑ گیا۔ دن تو خیر میں نے جیسے تیسے گزارا۔ رات کے وقت پھر مجھے اس پراسرار کمرے کا خیال آنے لگا۔ اس خیال کے آتے ہی بے اختیار میرا دل مچلنے لگا کہ کسی طرح میں اس دروازے کا تالا کھول کر کمرے میں جا کر دیکھوں کہ آخر کمرے میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے یوں ہر وقت بند رہتا ہے، اور چچا نے بھی اس کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ میں نے فوراً اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بستر سے اٹھی اور اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ چچا کے کمرے میں پہنچتے ہی میں اس کمرے کی چابی تلاش کرنے لگی۔ آخر بڑی تلاش کے بعد مجھے چچا کے ایک صندوق سے ایک بڑی چابی ملی۔ میں فوراً اس چابی کو مٹھی میں دبا کر کچن میں گئی اور وہاں سے ایک موم بتی اور ماچس لے کر اس بند کمرے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ سب سے پہلے میں نے اس کمرے کا تالا کھولا۔ تالا کھلتے ہی میرا دل بے اختیار خوشی سے اچھل پڑا کہ یہ چابی اسی تالے کی ہے۔ پھر میں موم بتی جلا کر کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ چونکہ کافی عرصے سے بند تھا، اس لیے کمرے میں ہبس اور گھٹن کا احساس ہونے لگا، اور ساتھ ہی کمرے میں عجیب طرح کی دل خراب کر دینے والی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے موم بتی فرش پر رکھی اور غور سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی
کہ اس کمرے میں تو کچھ بھی نہیں، مگر نہ جانے کیوں چچا نے مجھے یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک عقب سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، پیچھے کی طرف دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ایک قوی ہیکل شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا رنگ کوئلے کی طرح سیاہ تھا۔ اس کا کری چہرہ اور انگاروں جیسی لال لال آنکھیں دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ کہ کون ہو تم اور اس کمرے میں کیسے آئے؟ میرے منہ سے بڑی مشکل سے نکلا تھا۔ وہ شخص اپنی کراہت آمیز آواز میں بولا، میں اس کمرے میں نہیں آیا، بلکہ پہلے سے ہی اس کمرے میں موجود ہوں۔ تم میری محسن ہو کہ تم نے مجھے رہائی دلائی۔ کیا مطلب؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ شخص اپنی بھاری آواز میں بولا، میں جن ہوں۔ کافی عرصے پہلے مجھے ایک شخص نے عمل کر کے اس کمرے میں قید کر دیا تھا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں، تمہارے شوہر کا چچا تھا، اور یہ بات بھی میرے علم میں ہے کہ اب وہ مر چکا ہے۔ بہرحال میری رہائی کا سبب یہی تھا کہ کوئی اس کمرے کو کھول دے۔ اب اس کمرے کو کھولنے والے کو میری خواہش بھی پوری کرنی ہوگی۔ اس شخص کے منہ سے جن ہونے کا اقرار سن کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے چاہا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر کسی نادیدہ طاقت نے میرے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ میں گھبرا کر بولی، کیسی خواہش؟ وہ بولا، تمہیں اپنا پہلا بچہ پیدائش کے بعد مجھے دینا ہوگا۔ کیا؟ اس کا مطالبہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ پھر بولا، بچہ مجھے تمہاری مکمل رضامندی سے چاہیے، اس کے بدلے میں تم جو چاہو گی وہ تمہیں ملے گا۔ میں جو کچھ دیر پہلے اس سے خوفزدہ ہو رہی تھی، اس کے منہ سے بچے کا مطالبہ سن کر مجھے اس پر شدید غصہ آنے لگا، اور میں غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی، تم اس بچے کا کیا کرو گے؟ وہ خباثت سے بولا، میں اس کا خون پیوں گا۔ تم نے مجھے رہائی دلائی ہے، لہٰذا تمہیں یہ شرط پوری کرنا ہوگی۔ میں غصے سے بولی، تم بکواس کرتے ہو، کوئی ماں ایسی نہیں ہوتی جو اپنے بچے کو خوشی سے موت کے حوالے کر دے۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ میرا جواب سن کر اس کا چہرہ مزید بگڑ گیا۔ میرے خیال میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت دولت ہے۔ میں تمہیں ہیرے جواہرات میں تول کر رکھ دوں گا، اتنا تمہیں دوں گا کہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی آرام سے بیٹھ کر عیش کریں گی۔ میں سخت لہجے میں بولی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تم پر اور تمہاری دولت پر لعنت بھیجتی ہوں۔ وہ بولا، تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ میں خشک لہجے میں بولی، ہاں، مجھ سے کبھی اس قسم کی امید نہ رکھنا۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں غصے سے پھنکارتے ہوئے بولا، تم بہت پچھتاؤ گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، میں تمہاری اور تمہارے بچوں کی زندگیاں جہنم بنا دوں گا۔ میں کل بھی شر پھیلانے میں طاقتور تھا اور آج بھی ہوں۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں اس کی دھمکی سن کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ خدا جانے یہ بدخصلت صفت جن کیا کرے گا۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکلی اور کمرے کو تالا لگا کر واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ پریشانی اور خوف نے مجھے سونے نہیں دیا۔ اگلے دن دوپہر تک نصیر بھی واپس گھر آ گئے۔ میری پریشانی میرے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ میری اڑی اڑی رنگت دیکھ کر بار بار مجھ سے پوچھتے رہے کہ مجھے کیا ہوا ہے، مگر میں انہیں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ نصیر بہت ناراض ہوں گے کہ میرے منع کرنے کے باوجود دروازہ کیوں کھولا، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ مگر وہ واقعہ میرے دماغ سے ایسا چپکا کہ کوشش کے باوجود میں اسے بھول نہ سکی۔ لیکن یہ بات مجھے حیران ضرور کر رہی تھی کہ اس آصیب نے اتنے دن گزرنے کے باوجود جوابی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں کچھ حد تک مطمئن سی ہو گئی تھی۔ پھر جب میرے گھر میں اولاد ہوئی تو اس وقت میری اور نصیر کی حالت ناقابل بیان تھی، کیونکہ پیدا ہونے والا مردہ بچہ عجیب الخلقت قسم کا تھا۔ اس کے جسم پر تو چھوٹے چھوٹے سر تھے، رنگت انتہائی سیاہ اور شکل ایسی خوفناک تھی کہ ہر دیکھنے والی آنکھ خوفزدہ ہو گئی۔ کئی عورتوں کی تو چیخیں نکل گئی تھی۔ میں خود بھی اپنے ہی بچے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس وقت میرے دماغ میں اس شیطانی جن کا خیال نمودار ہوا تو خوف اور پریشانی سے میرا دماغ چکرانے لگا، اور میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ جن اپنے انتقام پر اتر چکا ہے۔ اس کے بعد جب بھی میری گود ہری ہوتی، عجیب الخلقت قسم کے مردہ بچے پیدا ہوتے تھے، جن کی شکلیں تو خوفناک ہوتی ہی تھی، اس کے ساتھ کسی بچے کے 2 سر ہوتے، کسی کے 4 بازو تو کسی کے پیدائش کے وقت ہی بڑے بڑے دانت باہر کو نکلے ہوئے ہوتے تھے۔ ہر دیکھنے والا اپنی اپنی جگہ حیران اور خوفزدہ تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی کی حالت نہایت ابتر تھی۔ ہم دونوں کو اپنے مردہ بچوں کے غم کے بجائے شدید قسم کے خوف نے گھیر رکھا تھا۔ ایک دن میں نے ڈرتے ڈرتے نصیر کو اس بند کمرے کو کھولنے کا سارا واقعہ سنا ڈالا۔ یہ سن کر وہ مجھ سے اس بات پر ناراض ہو گئے کہ میں نے پہلے کیوں نہیں یہ سب کچھ بتا دیا۔ اب انہیں بھی یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ اس آصیب کا کیا دھرا ہے۔ کسی کے کہنے پر وہ مجھے ایک بزرگ کے آستانے پر لے گئے۔
تو بزرگ کے سامنے میں نے وہ تمام واقعات بیان کیے جو اب تک پیش آ چکے تھے۔ بزرگ نے مجھے چند تعویذ دیے جو مجھے پانی میں گھول کر پینا تھے، اور ساتھ تاکید کی کہ اب کی بار میری کوئی اولاد ہوئی تو میں اسے ان کے پاس ضرور لے کر آؤں۔ وہ دم کریں گے اور بچے کے گلے میں بھی تعویذ ڈالیں گے۔ ان بزرگ کے دیے ہوئے تعویذ صبح و شام پانی میں گھول کر پینے لگی، جس سے مجھے کافی اطمینان حاصل ہوا۔ اس کے بعد میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا اس کی شکل عام بچوں جیسی تھی۔ میں اور نصیر جب اس بچے کو لے کر ان بزرگ کے آستانے پر گئے تو یہ سن کر دلی صدمہ ہوا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہم مایوسی سے واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد کوئی پراسرار واقعہ رونما نہ ہوا۔ میں مطمئن ہو گئی کہ اب وہ شیطانی جن ہمارا پیچھا چھوڑ چکا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام زہیب رکھا، مگر مجھے زہیب کی یہ بات کبھی پریشان کر دیتی تھی کہ وہ ہر وقت بلا وجہ کہے لگاتا رہتا تھا، حالانکہ شیرخوار بچے تو زیادہ تر وقت روتے رہتے ہیں۔ پھر میرے ہاں ایک بچی نے جنم لیا جس کا نام میں نے آسیہ رکھا۔ میری بیٹی کی کیفیت بھی بیٹے جیسی تھی، یہ بھی بالکل نہیں روتی تھی، بس ہر وقت بلا وجہ کہے لگاتی رہتی تھی۔ زہیب کی کیفیت میں آہستہ آہستہ فرق آتا گیا اور وہ نارمل ہو گیا، مگر آسیہ کی حالت مزید بگڑتی گئی۔ جو وہ بڑی ہوتی گئی تو میری فکر میں اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ وہ عجیب و غریب قسم کی بے معنی زبان بولنے لگی تھی جو کہ سمجھ سے باہر تھی۔ زیادہ تر خلاؤں میں گھورتی رہتی اور بلا وجہ ہی پاگلوں کی طرح کہے لگانا شروع کر دیتی تھی۔ نصیر بھی آسیہ کی حالت دیکھ کر افسردہ رہنے لگے۔ انہوں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ آسیہ کا علاج ہو جائے، مگر اس کی ذہنی حالت میں کچھ فرق نہ پڑا۔ اس وقت زہیب BA کر رہا تھا۔ ایک دن اچانک نصیر کے آفس سے یہ منحوس خبر آئی کہ نصیر کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ میں زہیب کے ساتھ اسپتال پہنچی تو اس وقت نصیر ہمیں اکیلے چھوڑ کر بہت دور جا چکے تھے۔ نصیر کی موت بہت بڑا سانحہ تھی۔ میں کافی عرصے اس صدمے سے نکل نہیں پائی، مگر میں نے حوصلہ نہیں چھوڑا اور اپنے بچوں پر پوری توجہ دی۔ ویسے بھی نصیر نے میرے نام پر بینک میں اکاؤنٹ کھلوا رکھا تھا جس میں اتنی رقم جمع ہو چکی تھی کہ میں اپنا گزارا آسانی سے کر سکتی تھی۔ زہیب نے گریجویشن کر لی تو اسے بھی دفتر میں جہاں اس سے قبل نصیر کام کرتے تھے اچھی جاب مل گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب مجھے زہیب کی شادی کی جلدی تھی۔ میں نے کافی لڑکیاں دیکھی، آخر ایک لڑکی میری پسند پر پوری اتری تو میں نے زہیب کی مرضی پوچھی تو اس نے فرما بردار اولاد کی طرح تمام فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا، اور میں اس لڑکی یعنی سیماب کو بہو بنا کر گھر لے آئی۔ سیماب پڑھی لکھی سلیقہ مند لڑکی تھی۔ اس کے آنے سے حویلی جیسے جگمگا اٹھی تھی۔ سیماب بہت اچھی بہو اور بیوی ثابت ہوئی۔ اس نے میرا اور زہیب کا حتیٰ کہ آسیہ کا بھی بہت خیال رکھا تھا۔ میری کوشش یہی تھی کہ زہیب سے پہلے آسیہ کی شادی ہو جائے، مگر اس کی ذہنی حالت سے ہر دیکھنے والا واقف ہو جاتا تھا، اس وجہ سے اس کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ غم اندر ہی اندر مجھے کھانے لگا تھا۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ یوں زہیب کی شادی کو 6 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس کے ہاں 2 بیٹوں نے جنم لیا۔ میں خوش تھی کہ حویلی کا سونا آنگن پھر سے آباد ہو گیا تھا، مگر ایک رات جب ہم گہری نیند سوئے ہوئے تھے تو مجھے اپنی پوتی کی چیخ سنائی دی۔ میں نیند سے فوراً بیدار ہو گئی اور فوراً بستر سے اٹھ کر بچیوں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ جب میں کمرے کے اندر پہنچی اور لائٹ کا بٹن آن کیا تو یہ دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا کہ زہیب اپنی ہی بیٹی کا بے دردی سے گلا دبا رہا ہے۔ دوسری بیٹی خوفزدہ ہو کر بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا زہیب ہے، کیونکہ اس کے چہرے کے نقوش خوفناک حد تک بگڑ چکے تھے۔ وہ کسی وحشی درندے کی طرح اپنی پھول جیسی بیٹی کا گلا دبا رہا تھا۔ سیماب بھی بھاگتی ہوئی کمرے میں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی۔ وہ تیر کی مانند زہیب کی طرف لپکی اور اس پر جھپٹ پڑی۔ میں جو سکتے کے عالم میں یہ سب دیکھ رہی تھی فوراً آگے بڑھی اور سیماب کے ساتھ مل کر زہیب کے ہاتھوں سے بچی کا گلا چھڑوانے لگی، مگر بوڑھے ہاتھوں میں اتنا دم کہاں تھا۔ اس وقت میری عقل کام کر گئی۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھ کر زہیب پر پھونک ماری تو زہیب نے جھٹکے سے بچی کا گلا چھوڑ دیا اور اچھل کر دیوار کے ساتھ جا لگا۔ وہ ایسی وحشت زدہ نگاہوں سے مجھے گھورنے لگا جیسے ابھی مجھ پر حملہ کر دے گا، مگر اس میں جرت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بچی کا سانس بالکل اکھڑ چکا تھا۔ اگر 1 منٹ زہیب مزید بچی کا گلا دباتا رہتا تو ممکن تھا بچی کی جان چلی جاتی۔ سیماب نے فوراً بچی کو گلے سے لگا کر اٹھا لیا اور دوسری بچی کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں حیران و پریشان کبھی زمین پر پڑے زہیب کو گھورتی تو کبھی اس خیال سے کانپ جاتی کہ خدا جانے اب سیماب کیا فیصلہ کرے گی۔ میں کافی دیر سامنے والے دروازے کو گھورتی رہی جہاں سے سیماب نکل کر گئی تھی۔
کچھ دیر بعد سیماب کپڑوں کا بیگ اٹھائے میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور بولی، امی جان، میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں ایک پاگل وحشی انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں فوراً اٹھ کر اس کے قریب آ گئی اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی، خدا کے لیے بیٹی، ایسا کوئی فیصلہ مت کرنا جو اس گھر کو برباد کر دے۔ سیما بھرائی ہوئی آواز میں بولی، گھر تو اب برباد ہو گیا، جہاں میری بچیوں کی زندگی محفوظ نہیں وہاں میں بھلا کیسے رہ سکتی ہوں؟ وہ دونوں بچیوں کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ میں اسے روک بھی نہ سکی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد زہیب کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو یوں زمین پر پڑا دیکھ کر سخت حیران ہوا اور مجھ سے پوچھنے لگا، تو میں نے ساری صورتحال سے اس کو آگاہ کیا۔ یہ سب سن کر وہ بہت حیران و پریشان ہوا۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ انجانے میں کیا کچھ کر گزرا تھا۔ وہ صبح کے وقت سیماب کو لینے اس کے گھر یعنی میکے گیا تو سیماب کے بھائیوں نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور ساتھ دھمکی بھی دی کہ اگر وہ آئندہ سیماب یا بچیوں سے ملنے آیا تو پولیس کو بلا کر اسے پکڑوا دیں گے، کیونکہ زہیب نے اپنی بیٹی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ زہیب مایوس ہو کر گھر واپس آ گیا۔ اس دن کے بعد زہیب پر ویسا دورہ نہیں پڑا۔ سیماب نے خلا لینے کے لیے عدالت سے رجوع کیا۔ زہیب سیماب کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کئی بار میرے سامنے اپنی بچیوں کو یاد کر کے رویا تھا، مگر سیماب اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ ویسے بھی جو شخص اپنی بیٹی کو مارنے کی کوشش کر سکتا تھا اس کے سامنے بیوی کیا حیثیت رکھتی تھی۔ زہیب کو مجبوراً سیماب کو طلاق دینا پڑی اور یوں ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ زہیب سیماب کو طلاق دینے کے بعد بہت پریشان رہتا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد زہیب کو دوبارہ دورہ پڑا۔ اس نے چیختے چلاتے ہوئے کمرے میں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ میں نے فوراً دروازے کے باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ وہ مجھے یا میری بیٹی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ بس اس دن کے بعد سے اب تک زہیب کی ذہنی حالت سنبھل نہیں پائی۔ اب تو اس پر ہر وقت ہیجانی کیفیت طاری رہتی ہے۔ میں تو خدا کی رحمت سے بالکل مایوس ہو گئی تھی، مگر آپ کا سن کر اور آپ سے ملنے کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے خدا کی رحمت کے دروازے آج بھی مجھ پر کھلے ہیں۔ فہمیدہ بی بی نے روتے روتے ساری داستان مجھے سنا ڈالی تھی۔ میں انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا، بی بی آپ فکر نہ کریں، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں جو حل نہیں ہوگا۔ کل میں تعویذ لے کر خود آپ کے گھر حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد اس شیطانی جن سے نجات حاصل کرنے کا عمل شروع کروں گا۔ میں وہاں سے اٹھ گیا۔ اس روز میں نے 3 تعویذ تیار کیے جو فہمیدہ بی بی اور ان کے دونوں بچوں کے لیے تھے۔ میں دوسرے دن ان تعویذوں کے لاکٹ لے کر فہمیدہ بی بی کے گھر گیا۔ فہمیدہ بی بی اور اس کی بیٹی کے گلے میں لاکٹ ڈالے تو اس کی بیٹی چیخ کر زمین پر غش کھا کر گر پڑی۔ فہمیدہ نے اسے سہارا دے کر بستر پر لٹا دیا۔ میں زہیب کے کمرے میں گیا تو زہیب اس وقت گہری نیند میں سویا پڑا تھا۔ میں نے فوراً سے پیشتر آگے بڑھ کر تعویذ والا لاکٹ اس کے گلے میں ڈال دیا۔ لاکٹ گلے میں ڈالتے ہی زہیب فوراً بیدار ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اذیت اور تکلیف کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ ہولناک اور دردناک آواز میں چلانے لگا۔ اس کی چیخوں سے ساری حویلی گونج اٹھی۔ پھر وہ بھی چکرا کر بستر پر گر پڑا۔ فہمیدہ بی بی یہ صورتحال دیکھ کر سخت پریشان ہوئی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور واپس اپنے گھر لوٹ آیا۔ رات کے وقت میں نے عمل شروع کیا۔ میں اس شیطانی جن کو تسخیر نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کا مکمل خاتمہ یعنی اس کی موت چاہتا تھا۔ ویسے بھی اس خبیث نے معصوم انسانوں کو بہت ستایا تھا۔ میرا کیا ہوا عمل ایسا تھا کہ اگر عمل مکمل ہونے کی مدت سے پہلے ایک پل کے لیے بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ جن مجھ پر حاوی ہو جاتا۔ میں ہر روز متواتر آیت قرآنی کا ورد کرنے میں مصروف رہا، مگر انسان بھی عاجز چیز ہے۔ اچانک مجھ سے ایک چھوٹی سی چوک ہو گئی تو چشم زدن میں ایک بہت بڑے کالے سانپ نے آ کر مجھے دبوچ لیا۔ وہ بری طرح سے میری گردن کے گرد لپٹ گیا۔ اچانک اس کا منہ میرے سامنے آیا اور وہ اپنی لال لال خوفناک آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے نہایت گرجدار آواز میں بولا، تو نے میرے ساتھ جھگڑا مول لے کر اچھا نہیں کیا۔ جتنی تو نے مجھے اذیت دی ہے اس سے کہیں زیادہ میں تجھے اذیت دے کر ماروں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی گرفت میری گردن کے قریب مزید تنگ کر دی۔ تکلیف اور اذیت سے میری آنکھیں باہر کو ابل آئی۔ میرا سانس رکنے لگا۔ اس نے میری پیشانی پر ڈنک مارنے کے لیے جیسے ہی اپنا منہ آگے کیا تو میں نے بڑی مشکل سے سورہ جن کی آیت پڑھنی شروع کر دی۔ جو ہی آیت قرآنی میری زبان سے جاری ہوئی وہ جھٹکے سے میرے وجود سے الگ ہو گیا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا موکل نیولے کی شکل میں اس وقت اچانک حاضر ہوا اور اس پر جھپٹ پڑا۔ وہ سانپ یعنی اس شرنگیز جن کو پٹخ پٹخ کر زمین پر مارنے لگا۔ میں نے اس جن پر ایسا عمل کر دیا تھا جس کی وجہ سے نہ تو وہ اپنی اصل شکل میں آ سکتا تھا اور نہ ہی وہاں سے غائب ہو سکتا تھا۔
उस शरंगेज जिन के मुंह से बड़ी हौलनाक और दिल दहला देने वाली भयानक चीखें निकल रही थी, मगर मैं जानता था कि इस वक्त उसकी चीखें मेरे अलावा कोई और दूसरा इंसान नहीं सुन सकता था। मेरा मुवक्किल नेवले के रूप में उस वक्त तक उस सांप को मारता रहा जब तक वो दम न तोड़ गया। फिर कुछ देर बाद वो सांप मेरे सामने 2 टुकड़ों में मुनक़सिम पड़ा हुआ था। मेरा मुवक्किल अपना काम करके फौरन गायब हो चुका था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़कर उस पर फूंक मारी तो उसके वजूद को आग लग गई। वो जलकर खाकिस्तर हो गया और कुछ देर बाद वो खाक भी गायब हो गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और वहीं सोने के लिए लेट गया। दूसरे दिन फहमीदा बेगम मेरे पास आईं। उन्होंने बताया कि उनके दोनों बच्चों की हालत अब बहुत बेहतर है। मैंने उन्हें दम किया हुआ पानी दिया और हिदायत की कि दोनों को 7 रोज तक ये पानी पिलाना है। वो चली गई। 1 हफ्ते बाद मैं खुद फहमीदा बीबी के घर गया। दरवाज़ा ज़ुहैब ने खोला, मुझे बड़े अदब से सलाम किया। फहमीदा बीबी शायद मेरा गायबाना तारुफ उससे पहले ही करवा चुकी थी। वो मुझे ड्राइंग रूम में ले गया। फहमीदा बीबी भी कमरे में आ गई और मुझे अकीदत से सलाम किया। कुछ देर बाद फहमीदा की बेटी आसिया चाय लेकर कमरे में आई। वो भी अब बिल्कुल ठीक थी। उन दोनों बहन भाई को आम इंसानों की तरह नॉर्मल देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। फहमीदा बीबी के चेहरे पर वो इत्मीनान और बशाशत थी जो बयान से बाहर। वो मुझे मेरी खिदमत का सिला देना चाहती थी, मगर मैंने नहीं लिया। वो क्या जाने कि मेरी खिदमत का सिला तो वो इत्मीनान और सुकून की चमक थी जो परेशानी दूर होने के बाद लोगों के चेहरे पर उभरती थी। फहमीदा बीबी का घर फिर से आबाद हो गया था, मगर इस बात का अफसोस मुझे ज़रूर था कि काश मैं पहले ही ज़ुहैब का इलाज कर देता तो आज उसका घर उजड़ने से बच जाता। मगर खुदा के कामों की हिकमत तो खुदा ही बेहतर समझ सकता है।